बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इस हदीस ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा था और तब से मैंने सोच लिया था कि मैं कुरान मजीद खुद भी सीखूंगी और इसकी तालीमात को दूसरों तक भी पहुंचाऊंगी। यूं मैंने एमए इस्लामियात किया और इसके बाद आलमा फाजला के कोर्सेज किए। मैं दीन के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। मेरी शख्सियत में भी काफ़ी तब्दीली आई थी। मैं एक सुलझी हुई समझदार लड़की बन गई थी। मेरे ख़ानदान वाले सऊदी अरब में रहते हैं। चूँकि वहाँ तालीम 12वीं जमात तक है, इसीलिए आगे पढ़ने के लिए मैं पाकिस्तान आ गई थी। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में थी। पाकिस्तान में मेरा इतना दिल लग गया था कि मैं वापस जाना ही नहीं चाहती थी। यहाँ मैं अपनी खाला के घर रह रही थी। एक दिन मैं फ़ोन पर अपनी दोस्त से बातें कर रही थी जब मुझे अचानक एक बात याद आई। हबीबा, तुम्हारी बहन ने कुछ साल पहले जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था उसका नाम बताना। मैंने उससे पूछा। अलनूर में पढ़ाया था मेरी बहन ने। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मेरे सवाल का जवाब जब हबीबा ने दिया तो मुझे लगा जैसे बहुत सा खौफ उसके लहजे में सिमट आया है। मैं भी वहाँ पढ़ाना चाहती हूँ। तुम मुझे एड्रेस बता सकती हो? मैंने उससे पूछा। तहसीना, वहाँ पढ़ाना ठीक नहीं है, तुम किसी और मदरसे चली जाओ। हबीबा जल्दी से बोली। किसी और मदरसे नहीं जा सकती। मैंने अलनूर के बारे में बहुत सुना है और मेरा दिल वहीं जाने का है। वैसे तुम मुझे मना क्यों कर रही हो? मैंने हैरानी से पूछा। क्योंकि वो मदरसा आसेब ज़दा है। हबीबा ने बम फोड़ा। मैं बेयकीन होकर रह गई। हाँ, तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? मैंने उससे पूछा। नहीं तहसीना, मैं मजाक नहीं कर रही। शर्मीन आपी ने वो मदरसा इसी वजह से छोड़ा था क्योंकि उनके साथ भी वहाँ गैर मामूली वाक़यात हो रहे थे। मेरी मानो तो तुम ये मदरसे में पढ़ाने के बारे में छोड़ो और किसी कॉलेज में लेक्चरर लग जाओ। हबीबा ने मुझे मशवरा दिया। उसकी बातें ठीक थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। प्लीज़ हबीबा, ये बातें करना छोड़ो और मुझे एड्रेस बता दो वहाँ का। ये मेरा शौक़ है और मैं किसी सूरत इस शौक़ से पीछे नहीं हट सकती। मैंने इल्तिजा की तो वो मान गई और उसने मुझे मदरसे का एड्रेस सेंड कर दिया। ये तो मैं जानती थी कि मदरसा यहाँ से काफ़ी दूर है। मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं वहीं हॉस्टल में स्टे करूँगी जब तक मदरसे में पढ़ाती रहूँगी। यूँ मैंने अपनी खाला से बात की। मेरी खाला बहुत अच्छी थी। वो हमेशा मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करती और कभी किसी चीज़ से मना नहीं करती थी। सऊदी अरब में अपने घर वालों से इजाज़त लेने के बाद मैं अलनूर मदरसे में आ गई। यहाँ आकर एक सुकून सा महसूस हो रहा था। यह मदरसा काफ़ी वसी था। यहाँ दरख्तों की भरमार थी। स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी कम थी। यहाँ न किसी किस्म का शोर था, न कोई बेचैनी थी। हर शय पर पुरसुकून की कैफियत छाई हुई थी। मुझे खामोशी बहुत पसंद थी। इसी वजह से मुझे यहाँ की खामोशी ने बेहद मुतासिर किया था। मैम, यहाँ एक टीचर की ज़रूरत है, तो मगर आपके रेजिडेंस का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई रूम फ्री नहीं है। रिसेप्शन पर एक लड़की ने कहा। मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, रोज़ आने जाने में मसला होगा मुझे। अगर कोई रूम फ्री नहीं है तो मैं किसी के साथ रूम शेयर कर लूँगी, लेकिन आप प्लीज़ चेक करें, कहीं ना कहीं तो मेरे लिए जगह होगी। मैं इसरार करने लगी। ओके मैम, आप प्रिंसिपल से अपनी बात कर लें, फिर मैं आपको रूम देने की भी कोशिश करती हूँ, उस लड़की ने कहा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कॉरिडोर में चलती हुई प्रिंसिपल रूम में आ गई। सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे। प्रिंसिपल ने मेरा इंटरव्यू ले लिया था। मिस तहसीना, मैं आपकी काबिलियत से बहुत मुतासिर हुई हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट को आप जैसी काबिल असातिज़ा की काफ़ी ज़रूरत है। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। आपका बहुत शुक्रिया मैम। बस एक फेवर चाहिए कि आप मेरी रिहाइश का मसला भी हल कर दें। मैं चूँकि काफ़ी दूर रहती हूँ, सो मैं चाहती हूँ कि जब तक यहाँ पढ़ाऊँ आपके हॉस्टल के किसी रूम में रिहाइश रखूँ ताकि आसानी रहे। मैंने इल्तिजा की तो उन्होंने मेरी बात को समझते हुए इस बात में सर हिलाया। मैं आपका ये मसला हल कर देती हूँ, 2 मिनट रुकिए। फीमेल प्रिंसिपल ने कहते हुए पीटीसीएल का रिसीवर उठाया और रिसेप्शनिस्ट को लड़की को फ़ोन मिलाया। वो धीमी आवाज़ में मुस्कुराकर उसे किसी कमरे का कह रही थी। मैं प्रिंसिपल को गौर से देखने लगी।
इस वक्त हम दोनों के अलावा रूम में कोई और नहीं था। उनकी मुस्कुराहट मुझे बड़ी अजीब सी लगी। न जाने क्यों मुझे कुछ गैर मामूली लगा। मिस तहसीना, आपके लिए रूम का इंतजाम भी हो गया है, आप मेरे साथ चलें। उन्होंने फ़ोन बंद किया तो मैं होश में आई। बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत बड़ा एहसान है आपका मुझ पर, मैंने प्रिंसिपल से खुश होकर कहा। हम दोनों कमरे से बाहर आ चुकी थी। वो मुझे रिसेप्शन पर ले गई। वहाँ मैंने चंद डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर किए और कुछ पेपर वर्क मुकम्मल किया। नौरीन, तो मिस तहसीना को उनका रूम दिखाओ, प्रिंसिपल ने एक लड़की से कहा और खुद अपने रूम में चली गई। मैं इस लड़की नौरीन के पीछे पीछे चलने लगी। वो अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दूसरे फ्लोर पर आ गई थी। हम राहदारी अबूर कर रहे थे। मैंने हॉस्टल पर जायज़ एक निगाह दौड़ाई। इस दौरान मैंने देखा कि काफ़ी कमरों में ताले लगे हुए थे। यह हॉस्टल काफ़ी पुराना था। कुछ कमरे बिल्कुल खाली थे, उनके दरवाजे खुले हुए थे। इस पोर्शन के 2-3 कमरों में ही लड़कियां थीं। हर कमरे में 2 लड़कियां थीं। इसके बाद हम 3rd फ्लोर पर आ गए। वहाँ भी काफ़ी रूम्स खाली थे। एक कमरे में एक लड़की बैठी पढ़ रही थी। यूं नौरीन मुझे 5th फ्लोर पर ले आई। इस बात पर मुझे काफ़ी हैरानी थी कि हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा खाली था और यहाँ काफ़ी जगह थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे कहा गया था कि यहाँ रिहाइश के लिए जगह नहीं है। ये बात मुझे बहुत अजीब सी लगी, लेकिन मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है कि इस वक्त हॉस्टल में छुट्टियाँ हों और स्टूडेंट्स अपने घरों को गए हों। मैंने अपना हैंड बैग शाने पर लटकाया हुआ था। मैंने सोच रखा था कि कल घर जाकर अपना सारा सामान ले आऊँगी। मैम, ये रूम नंबर 107 है, आप अकेली यहाँ रहेंगी। यहाँ सब कुछ मौजूद है, मैं इसकी सफाई करवा देती हूँ अभी। नौरीन ने पहली बार मुझे मुखातिब किया और चाबी से लॉक खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अजीब सी बू मेरे नाक से टकराई। गर्द उड़कर बाहर को आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये कमरा सदियों से बंद है। रशीद, जल्दी से असलम के साथ यहाँ आओ और इस कमरे को साफ कर दो। नौरीन ने स्वीपर्स को आवाज़ लगाई। वो दोनों सफाई की बाल्टियाँ और झाड़ू लेकर दौड़े चले आए। मैं इधर उधर टहलने लगी थी। थोड़ी ही देर में कमरे का नक्शा बदल गया। कमरा काफ़ी अरसे से बंद था, इसीलिए यहाँ की लाइट्स भी फ्यूज़ हो गई थी। नौरीन ने इन्हें भी तब्दील करवाया और डस्टिंग भी करवा दी। ये लें रूम की कीज़, आप आराम करें और दोपहर 3 बजे ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन पर आ जाइएगा। सब 3 बजे डाइनिंग हॉल में इकट्ठे खाना खाते हैं। मैं वहाँ आपको सब समझा दूंगी और क्लासेस वगैरह का भी बता दूंगी। नौरीन ने मुझे कहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैंने मुस्कुराकर कहा और नौरीन के जाने के बाद उस कमरे में आ गई। हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा था। ये काफ़ी बड़ा कमरा था। यहाँ 2 अलमारियाँ, एक बड़ा बेड, मेज़, चंद कुर्सियाँ और एक ड्रेसिंग टेबल था। सब कुछ यहाँ काफ़ी पुराना लेकिन साफ सुथरा था। इस वक्त 1 बज रहा था। मुझे 2 घंटे आराम करना था। मैं बेड पर लेट गई। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। जैसे ही मैं लेटी, मुझे लगा जैसे मेरे बराबर में कोई लड़की लेटी है। मैंने डर कर वहाँ देखा, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। मैं तेज तेज सांस लेती हुई उठकर बैठ गई। मैं शदीद डर गई थी। ये हबीबा भी ना, उसने मुझे वहम डाल दिया है। मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। ऐਵੇਂ उल्टी सीधी बातें करके मुझे परेशान कर देती है। मैंने दिल पर हाथ रखते हुए सोचा। थोड़ी देर में खुद को पुरसुकून करने के बाद मैं दोबारा लेट गई। मैं सोच रही थी कल घर जाकर कपड़े और बेडशीट्स वगैरह ले आऊंगी और फिर खुद इस कमरे की तफसीली सफाई करूंगी। कमरे में एक खिड़की भी थी जो ग्राउंड की तरफ खुलती थी। हॉस्टल इंस्टीट्यूट के अंदर ही था। 2 घंटे काफ़ी मुश्किल से गुजरे। 3 बजने में 15 मिनट थे जब मैंने सर पर ठीक से दुपट्टा लिया और अपना हैंड बैग उठाकर कमरे को ताला लगाकर निकल पड़ी। मैं ग्राउंड फ्लोर पर जा रही थी। यहाँ लिफ्ट का इंतज़ाम नहीं था। मुझे काफ़ी सीढ़ियाँ उतरना थी। मेरे रूम के दरवाजे पर बड़ा सा रूम नंबर 107 लिखा था। 5th फ्लोर पर रूम नंबर 107 से लेकर 1050 तक कमरे थे। मैं राहदारी अबूर करके सीढ़ियाँ उतरने लगी। काफ़ी सीढ़ियाँ उतरने के बाद दोबारा राहदारी आ गई। ये देखकर मुझे सख्त झटका लगा कि मैं अपने कमरे के बाहर पहुंच गई थी। मैं दोबारा 5th फ्लोर पर आ गई थी। नौरीन मुझे इसी रास्ते से लेकर आई थी, फिर मैं कैसे रास्ता भूल सकती हूँ। मैंने हैरानी से सोचा और दोबारा उसी रास्ते से सीढ़ियाँ उतरने लगी। काफ़ी सीढ़ियाँ उतरकर जब मैं राहदारी में आई तो मुझे मालूम हुआ कि एक बार मैं 5th फ्लोर पर ही आ गई हूँ। तीसरी दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था। मेरी सांस फूलने लगी। मैं काफ़ी थक गई थी
آس پاس مجھے کوئی اسٹوڈنٹ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے میں راستہ پوچھتی۔ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، سیڑھیاں کہیں اور بھی ہوں گی اور شاید کسی اور راستے سے نورین مجھے لائی ہو۔ میں نے سوچا اور اس فلور کا جائزہ لینے لگی کہ شاید کہیں اور بھی سیڑھیاں ہوں۔ راستے میں مجھے ایک لڑکی سیاہ کپڑوں میں نظر آئی، اسے دیکھ کر مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ لسن، کیا آپ ڈائننگ ہال جا رہی ہیں؟ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیونکہ نورین نے بتایا تھا کہ 3 بجے سبھی ڈائننگ ہال میں کھانا کھاتے ہیں۔ میرے سوال کرنے پر وہ لڑکی رک گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس وقت عبائے میں ملبوس تھی، سیاہ دوپٹہ میں نے حجاب کی صورت میں لے رکھا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے میرا جائزہ لینے لگی اور پھر سر جھٹک کر میرے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ میں اس کے رویے پر حیران تھی، یہ کیسی عجیب سی لڑکی تھی؟ میں نے حیرانی سے سوچا، شاید یہ ڈائننگ ہال میں جا رہی ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے۔ میں نے اپنا دماغ لڑایا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ اسی راستے سے جا رہی تھی جس راستے سے جانے کی میں 3 بار کوشش کر چکی تھی۔ وہ انہی سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتری تھی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اس بار میں نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد میں نے کمروں کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا ہم 4تھ فلور پر آ چکے تھے۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ میں بھی تو ٹھیک راستہ استعمال کر رہی تھی، پھر میں کیوں بار بار 5th فلور پر آ جاتی تھی؟ اسی طرح میں اس لڑکی کے پیچھے چلتے ہوئے ڈائننگ ہال تک آ گئی۔ تھکاوٹ سے میری حالت بری ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے سیڑھیاں اترنے چڑھنے کی زیادہ پریکٹس نہیں تھی۔ اسی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ کچھ دنوں تک میں اس کی عادی ہو جاؤں گی۔ ڈائننگ ہال لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی ہاسٹل میں چھٹیاں نہیں ہوئیں، بیٹھنے کو مجھے کافی مشکل سے جگہ ملی۔ سردیوں کا موسم تھا لیکن اس کے باوجود لڑکیوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے گھٹن ہو رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر کافی متاثر ہوئی تھی کہ اتنی لڑکیاں ہونے کے باوجود یہاں گہری خاموشی تھی، کوئی کسی کو مخاطب نہیں کر رہا تھا، سب سلیقے اور آرام سے اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ پرنسپل بھی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت ہال میں صرف میری اور پرنسپل کی آواز ہی گونج رہی تھی۔ مس تحسینہ، کیا کھانا پسند کریں گی آپ؟ پرنسپل نے پوچھا۔ کچھ بھی دے دیں مجھے، میں سب کھا لیتی ہوں، میں مسکرا کر بولی۔ اوکے، تو آج چکن بنا ہے، کھانے میں آپ سالن ڈال لیں، پرنسپل نے اپنے کھانا ڈالنے کے بعد کہا۔ میں نے ایک پلیٹ اٹھائی اور اس میں چکن کا سالن ڈالنے لگی۔ سالن کی خوشبو بہت مسحور کن تھی، لیکن چکن کا شوربہ بہت سرخ رنگ کا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے تازہ خون ہو۔ اپنی سوچ پر مجھے خود ہی ہنسی آ گئی، خود کو کوسنے لگی کیونکہ میرا دل خراب ہو گیا تھا خون کے بارے میں سوچ کر۔ میں نے فوری خیالات کی نفی کی اور 2-3 بوٹیاں ڈالیں اور خمیری روٹی اٹھائی۔ کھانا بہت لذیذ تھا، شوربہ بھی بہت مزیدار تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ شوربہ کسی خاص ترکیب سے تیار کیا گیا ہے، اسی لیے اس کا رنگ سرخ ہے۔ کھانا ختم کر کے لڑکیاں شور کیے بنا اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کتنی تمیزدار بچیاں ہیں۔ تھوڑی دیر میں پورا ڈائننگ ہال خالی ہو گیا اور بس میں، نورین اور پرنسپل رہ گئی۔ ان دونوں نے مجھے کام سمجھا اور شیڈول کے نوٹس دیے اور کلاسز وغیرہ کا بتایا۔ میم، کل سے میرے لیکچرز ہوں گے تو آج میں فری ہوں، تو میں اپنا سامان لے آؤں گھر جا کر؟ میں نے پرنسپل سے پوچھا۔ سوری، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے، ہم اپنی ٹیچرز کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور ان کے تحفظ کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کسی کو کال کر کے سامان منگوا لیں، لیکن یہاں سے باہر جانا الاؤ نہیں ہے، پرنسپل نے کہا۔ یہ یہاں کا رول تھا۔ میں تھوڑا اداس ہوئی لیکن پھر ایجاب میں سر ہلایا اور اپنی کزن امینہ کو فون کیا کہ وہ اپنے بھائی دانش کے ذریعے میرا سارا سامان پہنچا دے۔ امینہ بھی یہاں آنا چاہ رہی تھی لیکن میں نے منع کر دیا کہ کہیں پرنسپل کو برا نہ لگ جائے۔ خیر، شام میں میرا کزن مجھے سارا سامان دے کر چلا گیا۔ میں اٹیچی کیس بیڈ پر رکھا اور اس میں سے اپنے کپڑے نکالے اور اس کے بعد میں اٹھ کر سیاہ رنگ کی الماری تک آئی۔ چابی سے الماری کھولنے کے بعد جیسے ہی میں نے الماری کا پٹ کھولا تو ایک تیز خوشبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ میں نے الماری کے اندر کچھ کپڑے رکھے، میں نے حیرانی سے اسے باہر نکال دیا۔ وہ کچھ ساڑیاں تھیں، ایک جگہ سندور کی ڈبی بھی پڑی تھی، ایک جگہ منگل سوتر بھی پڑا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئی، یہ سب کسی ہندو لڑکی کی چیزیں لگ رہی تھی۔ میں نے دوسرا پٹ کھولا تو اس میں بھی کافی سامان تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے فون سے فوری طور پر نورین کو کال ملائی۔ تھوڑی دیر میں وہ اوپر آ چکی تھی۔ یس میم، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ نورین، یہ دیکھو، اس الماری میں پہلے سے کسی کی چیزیں پڑی ہیں، یہ سندور، یہ ساڑیاں وغیرہ، اس کا کیا کروں؟ میں نے اسے اپنی پریشانی بتائی۔ اوہ، آپ ایسا کریں کہ اسے اس الماری میں رہنے دیں اور آپ دوسری الماری استعمال کر لیں،
یہ کمرہ آج 10 سال کے بعد کھلا ہے. یہاں 10 سال پہلے ایک ہندو لڑکی شنایا رہتی تھی. یہ اسی کا سامان ہے. آئی ہوپ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. نورین مسکرا کر مجھے بتانے لگی. میں حیران رہ گئی. اگر یہ چیزیں 10 سالوں سے یہاں پڑی ہیں تو ابھی تک خراب کیوں نہیں ہوئی؟ اور آج بھی الماری سے اتنی تیز خوشبو آ رہی تھی. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بدقت مسکرا کر کہا. نورین جا چکی تھی. میں ہمیشہ سے خاموش طبیعت کی مالک لڑکی تھی، اسی لیے زیادہ سوال نہیں کیا کرتی تھی. البتہ اس بات نے مجھے پریشانی میں مبتلا کیا تھا کہ اگر یہ سامان 10 سال پرانا ہے تو اس کی کوئی ایک چیز خراب کیوں نہیں ہوئی. میں نے اپنا سر جھٹکا اور اس الماری کو دوبارہ تالا لگایا اور دوسری الماری میں اپنا سامان رکھنے لگی. وہ الماری خالی تھی. صبح 8 بجے سب نے ڈائننگ ہال میں موجود ہونا تھا. 9 بجے کلاس لگنی تھی. میں رات کو جلدی سو گئی. سوتے ہوئے مجھے لگا جیسے میرے کمرے میں بہت سے لوگ ہیں. مجھے بہت سے لوگوں کی دھیمی دھیمی آوازیں اور سرگوشیاں کرنے کی آوازیں آنے لگیں. میری نیند میں خلل پڑ رہا تھا. چونکہ میری نیند ہمیشہ سے گہری رہی ہے اسی لیے میں اٹھ نہ سکی. ساری رات بے چینی کی کیفیت میں گزری. میں فجر کے وقت اٹھ گئی. میں نے نماز پڑھی. قرآن مجید پڑھ کر 7:45 بجے اپنے کمرے کو تالا لگا کر نکلی اور راہداری عبور کر کے سیڑھیوں تک آ گئی. اس بار سیڑھیاں اتر کر 4th فلور آ چکا تھا. یوں میں گراؤنڈ فلور پر آ گئی اور ڈائننگ ہال میں انٹر ہوئی. آج مجھے بیٹھنے کو الگ جگہ مل گئی تھی. اس وقت ڈائننگ ہال میں گہری خاموشی تھی اسی لیے میں بھی کچھ نہ بولی. ناشتے میں نان چنے تھے. میں نے بول سے ڈھکن اٹھایا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ چنوں کا شوربہ بھی گہرے سرخ رنگ کا تھا. مجھے متلی محسوس ہوئی. میں نے ایک گلاس پانی پی کر خود کو پرسکون کیا اور پھر سالن پلیٹ میں نکالا. میں نے کم سالن ڈالا تھا. جیسے میں نے نان کے ساتھ سالن لگایا مجھے مزہ ہی آ گیا کیونکہ سالن بہت لذیذ تھا. اتنا مزیدار ناشتہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیا تھا. میں جلدی سے کھانے لگی اور مزید سالن ڈال دیا. تھوڑی دیر میں اپنا ناشتہ ختم کر چکی تھی. 2nd فلور پر کمرہ تھا جہاں کلاس تھی. میں وقت پر کلاس میں پہنچ گئی. کلاس میں تقریباً 20-32 لڑکیاں تھیں. سب چیئرز پر بیٹھی تھی. میں سب کو قرآن مجید کی تفسیر پڑھا رہی تھی. ان لڑکیوں میں سے کوئی ایک بھی لڑکی بولی نہیں تھی. سب خاموش تھی. کمرے میں کافی کرسیاں خالی بھی تھی. پڑھاتے ہوئے ایک 12-13 سالہ بچہ بھی کمرے میں آیا اور خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا. میں نے اسے ٹوکا نہیں تھا. میں نے اپنا لیکچر جاری رکھا. میں نوٹ کر رہی تھی کہ وہ بچہ نہایت ہی انہماک سے میرا لیکچر سن رہا تھا. اس کے سر پر سفید ٹوپی تھی اور اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. لیکچر کے مکمل ہونے سے 5 منٹ پہلے وہ اٹھ کر کلاس سے چلا گیا. میں نے کسی سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. اپنے لیکچرز لے کر میں فری ہو کر اپنے روم میں آ گئی. یہ مدرسہ اور ہاسٹل کافی عجیب سا تھا. مجھے یہاں پڑھاتے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے. یہاں جو بھی کھانا ملتا وہ سرخ رنگ کا ہوتا. میں جس سے بھی اس کی وجہ پوچھتی تو وہ عجیب سا جواب دیتا اور میں مطمئن نہ ہوتی. وہ چھوٹا بچہ روزانہ میری کلاس میں آتا اور جب میں لڑکیوں سے پوچھتی کہ وہ کون ہے تو وہ سب لڑکیاں لا علمی کا اظہار کرتی. آج میں نے سوچ لیا تھا کہ کل وہ بچہ آیا تو اسے ضرور پوچھوں گی کہ وہ کون ہے. رات کے 10 بج گئے تھے اور میں جاگ کر فون استعمال کر رہی تھی. تھوڑی دیر میں نے حبیبہ سے بات کی. مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی. کمرے میں پانی نہیں تھا. میں نے فون ہاتھ میں پکڑے رکھا اور پانی کی تلاش میں کمرے سے باہر آ گئی. آج پہلی بار میں اتنی رات کو کمرے سے باہر نکلی تھی ورنہ عموماً میں رات کا کھانا ڈائننگ ہال میں کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ جاتی تھی اور پھر باہر نہیں نکلتی تھی. 10:30 ہو چکے تھے. پورا ہاسٹل ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا. کہیں کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی. میں نے سوچا شاید اس وقت لائٹ گئی ہوئی ہے لیکن میرے کمرے کی لائٹ تو آ رہی تھی. ہو سکتا ہے صرف کمروں میں UPS لگا ہو. میں نے سوچا اور چلنے لگی. میں نے کمروں پر فون کی روشنی کی تو معلوم ہوا کہ سب کمروں کو تالے لگے ہیں. کوئی ایک بھی کمرہ 5th فلور پر کھلا ہوا نہیں تھا. میں نے پریشانی سے ہر کمرے کا تالا ٹٹولا. نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا. 4th فلور میں بھی یہی حال تھا. سب کمروں میں تالے لگے تھے اور جو کمرے کھلے تھے ان میں کوئی انسان نہ تھا. بڑی مشکلوں سے گراؤنڈ فلور تک آئی تھی. کچھ چاہیے میم؟ ایک دم نورین آئی تو میں ڈر سی گئی. پانی، میں نے اسے بتایا. ابھی لاتی ہوں. وہ فوراً سے بولی اور مجھے پانی کی بوتل پکڑا دی. میں ڈرتے ہوئے اوپر آئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ہاسٹل کا کوئی کمرہ بھی بند نہیں تھا. کسی کمرے کو تالا نہیں لگا ہوا تھا اور ہر کمرے میں لڑکیاں تھیں. لائٹس بھی جل رہی تھی. جبکہ تھوڑی دیر پہلے جب میں یہاں سے گزری تھی تو ہر فلور میں اندھیرا تھا. میرا دماغ چکرا کر رہ گیا. میں بڑی مشکل سے کمرے میں واپس آئی. تھوڑی دیر میں نے حبیبہ کو کال کر دی. حبیبہ ویسے شارمین آپی کے ساتھ کیا عجیب ہوتا تھا اس مدرسے میں.
मैंने हबीबा से पूछा। तुमने यकीन तो करना नहीं है मेरी बात का, फिर मैं क्यों बताऊं तुम्हें? हबीबा खफगी से बोली। अरे बताओ ना, मैं जानना चाहती हूँ। हो सकता है जो हुआ हो वो शारमीन आपी का वहम हो। मैंने हबीबा से पूछा। नहीं, वहम नहीं था उनका। शारमीन आपी के साथ उनकी दोस्त खिजरा आपी भी वहां रहती थी, हॉस्टल में। आपी बताती थी कि वो और खिजरा आपी के साथ बहुत कुछ अजीब सा होता था। कभी वो रास्ता भूल जाया करती थी, दोबारा अपने फ्लोर पर वापस आती थी, तो कभी एक छोटा 13 साल का बच्चा उनको नजर आता था, और कभी रात के वक्त उन्हें पूरे हॉस्टल के कमरों में ताला लगा नजर आता था और ऐसा लगता था जैसे हॉस्टल में कोई नहीं है। और तो और उन्हें एक लड़की भी नजर आती थी जिसने साड़ी पहनी होती थी और सिंदूर भी लगाया होता था। उसके गले में मंगलसूत्र भी था। आप भी बताती थी वहां उनको हमेशा सुर्ख रंग का खाना मिलता था, और बाद में मालूम हुआ कि वो खाना खून से बना होता था, इंसानी खून से। और भी आप ही ने काफी कुछ बताया, लेकिन मुझे याद नहीं है अब। हाँ, तुम मजाक न समझना मेरी बातों को। हबीबा की बात सुनकर मेरी आंखें बाहर आ गईं और मैं कांपने लगी। ये सब कुछ तो मेरे साथ भी होता था। मैंने कभी हबीबा को कुछ नहीं बताया था। अच्छा हबीबा, मैं बाद में बात करती हूँ, मैंने उसे कहा और फोन बंद कर दिया। मेरी हालत बुरी हो चुकी थी, मुझे शदीद डर लग रहा था। काश मैं पहले हबीबा की बात मान लेती और यहाँ ना आती। इस बात में कोई झूठ नहीं था कि ये जगह वाकई असेबज़दा थी। मेरा बीपी लो हो गया। मैं बेड पर लेट गई और आयात पढ़ने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे कल किसी भी तरह यहाँ से घर वापस जाना था। मैं यहाँ नहीं रह सकती थी। अगले दिन मैं सुबह उठी और सीधा प्रिंसिपल के रूम में चली गई। मैं ये मदरसा छोड़ना चाहती हूँ। दरअसल सऊदी अरब में मेरे वालिदैन मुझे बुला रहे हैं। मैं सऊदी अरब जा रही हूँ। मैंने प्रिंसिपल से झूठ कहा, क्योंकि सच बताती तो वो जाने ना देती। सॉरी मिस तहसीना, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आप ये इदारा 6 माह से पहले नहीं छोड़ सकती। प्रिंसिपल की बात सुनकर मैं कांप गई। मैंने तो वो पेपर्स पढ़े बगैर ही साइन कर दिए थे। मैम, मुझे ज़रूरी जाना है, आप कुछ करें प्लीज़। थोड़े दिनों तक अब्बू ने यहाँ आना है, मेरा वीज़ा लगवाने, मेरा पासपोर्ट भी बना हुआ है। मैं इल्तिजा करने लगी। मैंने अपनी शक्ल रोने वाली बना ली थी। एक बार कह दिया ना मिस तहसीना, आप 6 माह से पहले ये इदारा नहीं छोड़ सकती। मजीद मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनूंगी, अब आप जा सकती हैं। प्रिंसिपल की आवाज़ यकदम भारी सी हो गई। उनकी आंखों में इतनी सख्ती थी कि मेरी रूह तक लरस गई। मुझे लगा अगर मैंने मजीद कुछ कहा तो वो जिन बनकर मुझे मार डालेगी। जी जी जी, मैं कांपती आवाज़ में बोली और बमुश्किल उठकर अपने कमरे में आ गई। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। भाड़ में जाए मेरा कॉन्ट्रैक्ट। मैं इस आसेबी जगह में नहीं रह सकती थी। मैं आज क्लास लेने भी नहीं गई। नौरीन मेरे सर पर आ खड़ी हुई तो मुझे जाना पड़ा। शाम को मैं अपने कमरे में आ गई। आज मुझे वो बच्चा नजर नहीं आया। शाम 7 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अल्लाह का नाम लेकर मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे वही बच्चा नजर आया। मेरा दिल कांप कर रह गया। मुझे आपसे बात करनी है, पहली बार बोला था। उसकी आवाज़ में इतनी मासूमियत थी कि मैं उसको मना न कर पाई। आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा, मैंने उससे कहा। वो अंदर आ गया। आपका नाम क्या है, मैंने उससे पूछा। वो कुर्सी पर बैठ गया। मेरा नाम विक्रम है। मैं एक हिंदू हूँ लेकिन मुसलमान होना चाहता हूँ। आप मुझे मुसलमान कर दें? वो मुझे देखते हुए बोला। मैं हैरान रह गई। वो छोटा सा बच्चा था और कैसी बातें कर रहा था। बेटा, आपके घर वाले कहाँ हैं, मैंने उससे पूछा। तहसीना बाजी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आप मुझे मुसलमान कर दें, आपकी मेहरबानी होगी, वो दोबारा से बोला। मैंने इस बात में सर हिलाया। यूँ मैंने उसे कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गया। उसने मुस्कुराकर मेरा शुक्रिया अदा किया। क्या मैं ये सिपारा ले लूँ? उसने टेबल पर पड़े हुए सिपारे की तरफ इशारा किया। बेसाख्ता मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने वो सिपारा उठाया और कमरे से बाहर चला गया। मैं दंग अपनी जगह बैठी थी। मैंने फौरी दरवाज़ा बंद किया और अपना सामान पैक करने लगी। मैं इशा की नमाज पढ़ रही थी। नमाज पढ़ते मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर कुछ गिरा है। मैंने आईने में देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो सिंदूर था। मेरे गले में मंगलसूत्र भी था और मेरे वजूद पर वो सुर्ख रंग की साड़ी थी जो मैंने अलमारी में देखी थी। मैं डर के मारे चीख भी न सकी। मैंने अपनी गर्दन से मंगलसूत्र उतारा और दूर फेंक दिया। साड़ी भी मैंने उतारना चाही, लेकिन ये साड़ी मेरे वजूद में पूरी तरह चिपक गई थी, जो उतरने का नाम नहीं ले रही थी। आईने में मुझे किसी का वजूद नजर आया। वो कोई जिनज़ादा था। उसकी शक्ल बहुत भयानक थी। मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ इतना कुछ हो जाएगा। अगर जानती
تو کبھی بھی اس مدرسے میں آنے کی غلطی نہ کرتی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جنزادہ کمرے میں تھا۔ اس بار میرے کپڑے وہی والے تھے جو میں نے پہن رکھے تھے، اب ساڑی کا نام و نشان نہ تھا۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گئی اور اللہ کا نام لے کر دروازہ کھول کر بھاگنے لگی۔ میں کسی سے مدد لینا چاہتی تھی۔ پورا ہاسٹل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں مدد کے لیے مختلف دروازے کھٹکھٹا رہی تھی لیکن ایک بھی دروازہ نہ کھلا۔ وہ جنزادہ میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں کافی دیر یہاں وہاں مدد کے لیے خوار ہوتی رہی لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ میں اس جنزادے کے قبضے میں آ گئی۔ اس نے مجھے میرے کمرے میں پٹخ دیا۔ اس کمرے کی حالت اب خراب ہو چکی تھی۔ پنکھے پر کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے وہی ساڑی پہن رکھی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس کہیں کہیں موم بتیاں جل رہی تھی، صرف انہی سے اجالا ہو رہا تھا۔ تم کون ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ میں نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں وکرم کا بھائی ہوں، اس کا بھائی جسے تم نے ابھی مسلمان کیا ہے۔ اس جنزادے کی بات سن کر مجھے اپنی غلطی سمجھ میں آئی۔ وہ مجھ سے کافی دور کھڑا تھا۔ میں نے اسے جان بوجھ کر مسلمان نہیں کیا، وہ خود ہی مسلمان ہونا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں اسے اپنی صفائی دینے لگی۔ تمہیں ایک شرط پر معافی ملے گی، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر تم اس میں ناکام رہی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ دہشتناک آواز کے ساتھ بولا۔ میں کروں گی جو بھی تم کہو گے، لیکن اللہ کا واسطہ مجھے مارنا مت۔ میں روتے ہوئے بولی۔ اس نے دوبارہ سے بولنا شروع کیا۔ میں حیران ہو کر اس کی بات سن رہی تھی۔ شنایا، تمہاری خواہش کیا ہے؟ جیک نے شنایا سے پوچھا۔ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں جیک۔ ہندو مذہب درست نہیں ہے، اسلام ایک سچا دین ہے، میں اسی کی پیروی کرنا چاہتی ہوں۔ شنایا کی بات سن کر جیک حیران رہ گیا۔ میں کافی عرصے سے انسانوں کی دنیا میں ایک مدرسے میں رہ رہی ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ تم بھی مسلمان ہو جاؤ جیک، اس طرح ہم دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پائیں گے، شنایا نے جیک سے کہا۔ جیک راضی ہو گیا تھا۔ یوں اس نے اور شنایا نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ شنایا کا کہنا تھا کہ وہ کچھ عرصہ ہاسٹل میں رہنا چاہتی ہے۔ جب وہ مدرسے میں مکمل قرآن کی تعلیم حاصل کر لے گی تو وہ واپس اپنی دنیا میں آ جائے گی اور جیک سے شادی کر لے گی۔ جیک راضی ہو گیا تھا۔ اس طرح کچھ عرصے میں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شنایا نے ابھی جنات میں سے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے، اسی لیے اس نے منگل سوتر پہن لیا اور سندور لگا لیا، حالانکہ وہ دل سے یہ نہیں کر رہی تھی۔ اس دوران شنایا کی ملاقات ہاسٹل میں ایک لڑکی مرینا سے ہو گئی۔ وہ یہاں پڑھایا کرتی تھی۔ مرینا ایک جادوگرنی کی بیٹی تھی۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ شنایا انسان نہیں ہے۔ یوں مرینا نے اپنا دماغ لڑایا اور شنایا کو اپنے قابو میں کرنا چاہا۔ وہ اس کو اپنے قبضے میں کر کے اپنے جادوگر باپ کو دینا چاہتی تھی۔ مرینا کی نیت شروع سے خراب تھی۔ یوں وہ شنایا کو قابو کرنے کے طریقے استعمال کرنے لگی۔ وہ شنایا پر جادو کا اثر حد سے زیادہ ہو گیا تو وہ کچھ سمجھ نہ پائی اور اس نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ جادو نے شنایا کی حالت خراب کر دی تھی۔ یوں غائب دماغی میں شنایا نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ وہ کمرہ نمبر 107 میں آج سے کافی سال پہلے رہا کرتی تھی۔ اس کی موت ہوئے 10 سال گزر گئے تھے۔ مرینا ڈر گئی تھی اور اس نے ہاسٹل چھوڑ دیا تھا۔ یوں 3 سال بعد وہ دوبارہ اس ہاسٹل میں پرنسپل کی حیثیت سے آ گئی۔ اس کام میں صرف مرینا اکیلی ہی ملوث نہیں تھی بلکہ اور بھی لڑکیاں تھیں۔ جب جیک کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے سب سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یوں اس نے اس ہاسٹل کا نقشہ ہی بدل دیا اور یہاں اپنے جنات چھوڑ دیے۔ وہ پرنسپل سے بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن وہ خود چونکہ جادوگر کی بیٹی تھی اور جادو جانتی تھی، اسی وجہ سے جیک اس سے بدلہ لے نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس سے بدلہ صرف انسان کے ذریعے لے سکتا تھا۔ جیک نے جب بھی کسی سے مدد مانگنا چاہی وہ ڈر کر اس ہاسٹل سے بھاگ گیا۔ یوں جیک اب تحسینہ سے مدد مانگنے آیا تھا۔ مرینا کے ساتھ 3 اور لڑکیاں ملوث تھیں۔ 2 کو میں موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں، باقی ایک لڑکی رہ گئی ہے، اس کا تمہیں معلوم کرنا ہے اور مرینا کو مارنے میں میرا ساتھ دینا ہے۔ اس جنزادے نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ بہت دکھی لگ رہا تھا۔ مجھے یہ جان کر اب اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ کہیں وہ لڑکی نورین تو نہیں؟ وہ تو ہر وقت مرینا کے ساتھ رہتی ہے، میں نے حیرانی سے کہا۔ جنزادے نے چونک کر مجھے دیکھا۔ تم کل اس بات کی تصدیق کرو اور مجھے بتاؤ، اس کو تو میں بہت جلد راستے سے ہٹا دوں گا۔ اس نے کہا، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے اپنے بھائی کو مسلمان کیوں نہیں کیا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میرے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس نے مجھے بتایا۔ میں خاموش تھی۔
میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں تحسینہ، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ مجھے دیکھ کر نرمی سے بولا۔ اب وہ ایک انسان کی شکل میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ کمرے کی بتیاں جل گئی تھیں اور شنائے کی لاش بھی اب پنکھے سے غائب تھی۔ میں آپ کا پورا ساتھ دوں گی، فکر مت کریں آپ جیک، میں نے اسے تسلی دی۔ میرا نام ابراہیم ہے، وہ مسکرا کر بولا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی اٹکی ہوئی سانس بحال کی۔ مجھے اب واقعی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گئی اور یہ سوچنے لگی کہ کس طرح اس جنزادی کی مدد کروں۔ مجھے وہ پرنسپل مرینا شروع سے ہی مشکوک لگتی تھی اور میں نے ہمیشہ نورین کو اسی کے ساتھ دیکھا تھا۔ نورین بھی مجھے پرسرار لگتی تھی، اسی لیے میں نے اندازہ لگایا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نورین بھی اس کام میں ملوث ہو۔ ویسے بھی اسی نے مجھے شنایا والے کمرے میں ٹھہرایا تھا۔ مرینا اور نورین کا آپس میں کچھ نہ کچھ تو کنیکشن تھا، میرا دل کہہ رہا تھا۔ اگلے دن میں جلدی اٹھ گئی تھی کیونکہ مجھے نورین سے بات کرنی تھی۔ میں جان بوجھ کر کلاس لینے نہیں گئی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ نورین میرے کمرے میں آ پہنچے گی اور یہاں میں اس سے آسانی سے بات کر لوں گی۔ جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ ٹھیک 10 بجے نورین میرے کمرے میں آ گئی۔ آج آپ کلاس لینے کیوں نہیں گئی؟ نورین نے مجھ سے پوچھا۔ سر بہت درد کر رہا ہے نورین، کلاس میں جانے کی ہمت نہیں ہے، میں نے سر پکڑتے ہوئے درد کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ میں میڈیسن لا دیتی ہوں آپ کو، وہ تفکر سے بولی۔ نہیں، میڈیسن میں کھا چکی ہوں لیکن فرق نہیں پڑ رہا۔ یہاں کافی دنوں سے اکیلی ہوں نا، اسی لیے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہے میرے پاس، بس دل اداس ہے، اسی لیے سر درد ہو رہا ہے، میں نے اداس چہرہ بنا کر کہا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نو پرابلم، آپ مجھے اپنی دوست بنا سکتی ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ لیکن آپ تو پہلے سے ہی مرینا میم کی دوست ہیں، ویسے کیا آپ ان کی رشتہ دار ہیں؟ کیونکہ آپ دونوں میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، ہم دونوں رشتہ دار تو نہیں ہیں لیکن کافی سالوں سے ساتھ ہیں۔ کافی پہلے ہم یہاں پڑھاتے تھے، اب وہ یہاں کے پرنسپل ہیں اور میں ان کی ہیلپر ہوں، سو اس لیے کافی انڈرسٹینڈنگ ہے ہم میں اور دوستی بھی ہے، نورین نے بتایا۔ اس کی بات سن کر میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ وہ چوتھی لڑکی نورین ہی تھی۔ اوکے نورین، میں کل سے کلاس لوں گی، اس وقت میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر اسے کہا تاکہ وہ کمرے سے چلی جائے۔ مجھے آرام کرنے کا کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں اس جنزادے کا انتظار کرنے لگی کہ کب وہ آئے اور میں اسے نورین کا بتاؤں۔ میں عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پھر اچانک ہی ایک سایہ سے نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے انسان کی شکل اختیار کر لی۔ ابراہیم، میں نے پتہ لگا لیا ہے کہ وہ چوتھی لڑکی نورین ہی تھی، میں نے اسے بتایا۔ تمہارا بہت شکریہ تحسینہ، میں آج اس کا خاتمہ کر دیتا ہوں۔ اس جنزادے کی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ آپ برا نہ مانے تو ایک سوال پوچھوں؟ میں نے اس جنزادے سے اجازت لی۔ پوچھو، اس نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ آپ ان دونوں کو اتنی سخت سزا کیوں دے رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے مرینا اور نورین اب ویسی نہ رہی ہوں جیسی 10 سال پہلے تھی، میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے۔ تم اس بارے میں نہیں جانتی ہو تحسینہ، انہوں نے صرف میری بیوی شنایا کو ہی نہیں بلکہ کئی انسانی لڑکیوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے۔ وہ معصوم لڑکیوں کو اغوا بھی کرواتی ہیں تاکہ ان کے ذریعے پیسے حاصل کر سکیں۔ میری بیوی کا بھی ایک مرد کے ساتھ انہوں نے ایک رات کے لیے سودا کر دیا تھا۔ میں یہ سوچتا ہوں تو نہایت تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی پیسوں کے لیے اتنا کیسے گر سکتا ہے، حالانکہ وہ دونوں جانتی تھی شنایا ایک جنزادی ہے۔ جب ان کو رحم نہیں آیا تو میں کیسے رحم کر دوں؟ ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھولی بھالی نظر آنے والی مرینا اور نورین ایسی ہوں گی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے واقعی علم نہیں تھا، یہ سب اتنی خطرناک ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گی، برائی کو آخر مٹنا ہی ہوتا ہے، میں نے کہا۔ میں نورین کا خاتمہ کروں گا تو تمہیں فوری مرینا کے کمرے میں جانا ہے اور اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دینی ہے، اس جنزادے نے کہا۔ اس کی بات سن کر میں کانپ گئی، وہ میرا گھبرانا دیکھ چکا تھا۔ پریشان نہ ہو، اس میں گناہ والی کوئی بات نہیں، مرینا جیسے لوگ دنیا میں صرف بوجھ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے شر سے جنوں انس کو بچانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یقین کرو تم اسے مار کر کچھ غلط نہیں کرو گی۔ جنزادے نے اپنی بات مجھے بتائی اور میری پریشانی بھانپ کر بولا۔ پھر اس نے میرے سامنے مٹی کا تیل اور ماچس حاضر کی۔ صرف تمہیں نورین کی چیخوں کی آواز آ جائے گی، اس کی چیخیں سنتے ہی تم فوری اسے آگ لگاؤ گی۔ مرینا کے کمرے میں لاک نہیں لگا ہوگا،
کیونکہ وہاں پہلے سے نورین ہوگی اور جب میں اسے کمرے سے باہر دھوکے سے بلاؤں گا تو وہ کمرے کا دروازہ بند کیے بنا ہی آئے گی اور یوں تمہیں ساتھ ہی اس کمرے میں داخل ہو جانا ہے۔ اس جنزادے نے مجھے سمجھایا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اسے مٹی کا تیل اور ماچس تھام لی۔ مجھے ویسے تو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ پورا ہاسٹل سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں جنزادے کے ساتھ گراؤنڈ فلور پر آ کر چھپ گئی۔ جنزادے نے مرینا کے دروازے پر دستک دی۔ حسب توقع نورین نے دروازہ کھولا تھا۔ جنزادہ ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ نورین کوریڈور میں آ گئی۔ جنزادہ انسانی روپ میں آیا اور سیڑھیوں سے اوپر بھاگنے لگا۔ کون ہے؟ نورین حیران ہوئی اور پوچھتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ یوں جنزادہ اسے 5th فلور پر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جنزادہ لڑکی کے روپ میں میرے کمرے میں داخل ہوا۔ تحسینہ، کیا یہ تم ہو؟ نورین حیرانی سے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کمرے کا دروازہ ٹھا کی آواز سے بند ہوا۔ نورین دنگ رہ گئی جب اس نے پنکھے پر شنائے کی لاش کو لٹکتے دیکھا۔ یہ کمرہ اب میرا نہیں بلکہ شنائے کا لگ رہا تھا۔ شنائے نے پنکھے سے چھلانگ لگائی اور نورین کے اوپر جا گری۔ نورین چیخ بھی نہ پائی کیونکہ جنزادہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ تم نے میرے ساتھ غلط کیا، مجھ پر جادو کروایا اور میرے ساتھ برا کیا۔ اب تم اپنا انجام دیکھنا۔ شنائے کے جسم میں گھس کر وہ اسی کی آواز میں بولا اور پھر اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ نورین چیختی ہوئی ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ ابھی مجھے اس کے چیخنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گراؤنڈ فلور پر آنا چاہ رہی تھی لیکن سیڑھیاں اتر کر بار بار وہ 5th فلور پر ہی پہنچ رہی تھی۔ شنایا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے کچھ نہیں کیا، سارا قصور مرینا کا ہے، اصل جادوگرنی وہی ہے، چھوڑ دو مجھے۔ نورین چیخ کر بولی اور اب نیچے جانے کے بجائے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ چھت نہایت وسیع تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ مرینا کو تو موت ملے گی اور وہ بھی دردناک موت، لیکن اسے موت دینے سے پہلے میں تمہیں دردناک موت کا مزہ چکھانا چاہتی ہوں۔ شنائے کہتی ہوئے اس کے قریب آنے لگی۔ اس کا چہرہ مزید بھیانک ہو گیا تھا۔ آنکھیں ابل کر باہر کو آ رہی تھی۔ چہرے سے خون رس رہا تھا۔ نورین روتے ہوئے پیچھے کو ہونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ تمہیں تنگ نہیں کروں گی اور اس ہاسٹل سے دور چلی جاؤں گی۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، اللہ کا واسطہ۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ شنا اس کے قریب آتی جا رہی تھی جبکہ نورین پیچھے کو جا رہی تھی۔ اب پیچھے چھوٹی دیوار تھی، اس کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا۔ اسی اثنا میں نورین دیوار سے جا لگی۔ نیچے دیکھ کر ہی اس کو خوف آنے لگا کیونکہ اونچائی بہت زیادہ تھی۔ اب اس کے پاس کہیں جانے کا راستہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت 6 فلور پر تھی۔ وہ بھی نیچے دیکھ ہی رہی تھی کہ شنایا نے اسے دھکا دے دیا۔ تم بھی خودکشی کا مزہ چکھو، اس نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ نورین اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی اور چھٹی منزل سے نیچے جا گری۔ فضا میں اس کی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ وہ زمین پر جا گری تھی۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور اب منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ مر چکی تھی۔ میں پہلے ہی مٹی کا تیل اچھی طرح مرینا کے گرد پھیلا چکی تھی۔ وہ نیند کی گولیاں لے کر سوتی تھی لیکن نورین کے چیخنے کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسی اثنا میں جلدی سے کمرے سے باہر بھاگی اور ماچس کی تیلی جلا کر اس پر پھینک دی۔ ایک لمحے میں آگ لگی اور وہ چیخنے لگی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ آگ صرف اس کے وجود کو ہی لگی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کمرے کی کسی چیز کو، حتیٰ کہ بیڈ کو بھی آگ نہیں لگی تھی۔ اس کی چیخوں سے مجھے بہت ڈر لگا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ دیر میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ وہ منظر بہت دردناک تھا۔ میں بے ساختہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنے کمرے یعنی روم نمبر 107 میں پایا۔ تم ٹھیک ہو تحسینہ؟ جنزادہ میرے قریب بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسبات میں سر ہلایا۔ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے تحسینہ۔ تمہارے بغیر میں اس مرینا کا کبھی خاتمہ نہ کر سکتا، کیونکہ اس کے آس پاس جنات ہوتے ہیں جو اس کو چوکنا کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے قریب کوئی بھی غیر جن آئے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں اس کے قریب جاتا تو جنات اس کو خبر دے دیتے اور میرے راستے میں رکاوٹ ڈالتے۔ اسی لیے مجھے کسی انسان کی ضرورت تھی۔ یقین کرو تحسینہ، تم نے میری مدد تو کی ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی انسانوں اور جنات کی بھی تم نے جان بچائی ہے۔ وہ شیطانی جنات جو اس کے ساتھ رہتے تھے، تم نے ان کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، جس وجہ سے سب ان کے شر سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ جنزادہ مجھے گلاب کے پھولوں کا بکے دیتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے تھام لیا۔
اگر تمہیں کبھی مدد کی ضرورت ہوگی تو میں ضرور تمہاری مدد کو حاضر ہو جاؤں گا۔ آج میرا انتقام پورا ہو گیا۔ میرا چھوٹا بھائی بتاتا ہے کہ تم بہت قابل استاد ہو اور قرآن مجید کے بارے میں کافی کچھ جانتی ہو۔ کل سے تم اس ہاسٹل کا نقشہ تبدیل دیکھو گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہی مدرسے میں پڑھاؤ۔ میں اور میرا بھائی بھی، بلکہ مزید مسلمان جنات بھی تمہارے پاس دینی تعلیم کے لیے آنا چاہیں گے۔ جنزادے کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ مجھے منظور ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، لیکن اب جنزادے کی بات سن کر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا تھا۔ کچھ دنوں میں سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی مدرسہ اور ہاسٹل ہے جو ہاسٹل پہلے سناٹے میں ڈوبا نظر آتا تھا۔ اب وہاں بہت گہما گہمی اور چہل پہل رہتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا پرنسپل مرینا کہاں چلی گئی۔ نورین کی لاش دیکھ کر سب نے یہی سمجھا کہ اس نے بھی خودکشی کر لی ہے۔ یہ ہاسٹل اور مدرسہ پھر سے آباد ہو گیا تھا، اور یہاں صرف مسلمان انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان جنات بھی دینی تعلیم سیکھنے آتے تھے۔ برائی کا انجام ہمیشہ سخت ہی ہوتا ہے۔ جو کچھ مرینا اور نورین کرتے رہے انہیں اس کی سزا مل چکی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔